अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। नाज़रीन, हफ्ता रफ्ता के आगाज़ पर जो आज का शो हमने तरतीब दिया है वो दो तीन मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स के हवाले से है। आज हम आगाज़ करेंगे अपने इस शो का बांग्लादेश के गैर मामूली दौरा के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब ने किया है। गुज़श्ता साल जब बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई थी बांग्लादेश में, तो उसके बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के ताल्लुकात जो हैं उनमें बड़ी तेज़ी आई है और बड़ी कुर्बत आई है, और जो माजी की गलतफहमियाँ थी वो बहुत दूर हुई हैं और बर्फ़ जिसे कहते हैं पिघल गई है। लेकिन देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये जो दौरा है और उसके बाद आने वाले साल जब बांग्लादेश में इंतखाबात होंगे तो उसके बाद इन ताल्लुकात को कैसे आगे बढ़ाया जा सकेगा, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। और आज इस मौजू पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, मौजूद होंगे साबिक डिप्लोमेट और सियासी शख्सियत भी रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं, जनाब सरदार मसूद ख़ान साहब। उनको वेलकम करता हूं। और जो हमारे दीगर दो जो सेगमेंट होंगे उनमें हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इंतखाबात के फ़ैसले के हवाले से। तहरीक इंसाफ में अंदर खाते क्या चल रहा है। थोड़ी देर पहले ये भी इतला आई है कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब सलमान खुर्रम राजा साहब, वो भी शायद इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और दीगर भी बहुत से ऐसे इशू चल रहे हैं जिनसे लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ खलबली मची हुई है। तो उसके लिए बातचीत करेंगे MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब शफकत अब्बास साहब। और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शैला रज़ा साहबा। उनसे भी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ज़िमनी इंतखाबात जो हैं उनको इकट्ठे लड़ने का फ़ैसला किया है, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं। अलावा से कुछ बात करेंगे जो मुल्क में नए सूबों की बातचीत चल रही है कि उसके पीछे क्या महरक़ात हैं। तो ये तीनों मौजू लेके चलेंगे। पहले मौजू पे हम बातचीत का आगाज़ करते हैं और बातचीत करते हैं सरदार मसूद ख़ान साहब। सरदार साहब, ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त दौरा किया है वज़ीर ख़ारजा साहब ने, उसके तनाज़र में बहुत से तजज़िये हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश जो हैं वो मिल के एक अलायंस जो है वो बनाने में, सफारती अलायंस बनाने में कामयाब हो गए, तो उसके नतीजे में भारत का असर और रुख जो है इस रीजन में, साउथ एशिया में, और उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं, वो कम हो सकता है। तो आप इससे एग्री करते हैं कि ये मुमकिनात में से है आने वाले दिनों में? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मजबूती आई है वो बहुत खुशाइंद है और बड़ी सुबक रफ्तार है। इसमें जो हमारे नायब वज़ीर आज़म का दौरा है, इसमें बहुत से जो फैसले थे उनको ठोस शक्ल दी गई है। मिसाल के तौर पर बाहमी तजारत के हवाले से, उसके अलावा जो है जो वीज़ाज़ जो है डिप्लोमेट्स और सरकारी अफसरान के लिए उसमें सहूलत है। फिर जो है आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू होगा, सिविल एविएशन में जो है पेशरफ्त के इम्कानात हैं। ये तहैया भी किया गया है, हमारे जो वज़ीर तजारत वहाँ मौजूद थे, कि जो हमारी दो तरफ़ा तजारत है इसे इस वक्त जो है 700 मिलियन के करीब है, और जो तजारती तवाज़ुन है वो पाकिस्तान के हक़ में है, इसे बढ़ाकर 1 बिलियन तक किया जाएगा। उसके बाद जो है वफूद का तबादला किया जाएगा। हमारे दो इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद है, इसका उनके जो बांग्लादेश का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो ये बहुत तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है हमारे ताल्लुकात में। तो ये सबसे पहले तो हमें इस नुक्ते को वाज़ेह करना चाहिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है या दूसरे ममालिक जो है वो इस ताल्लुक़ को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ इस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं कि इस वक्त जो है हम ये सारे के सारे मुआहदे एक अबूरी हुकूमत के साथ कर रहे हैं, और अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में इंतखाबात होंगे, जिसकी वजह से ये है कि ये बाजी पलट सकती है। लिहाजा हमें इनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना चाहिए। हालांकि आपने देखा होगा कि दोनों मुल्कों में मोहब्बत है, और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि तहरीक आज़ादी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान मूवमेंट थी, उसका आगाज़ बांग्लादेश से हुआ था, जिसे अब हम बांग्लादेश कहते हैं, उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो जो फाउंडिंग फादर्स हैं उसमें बांग्लादेश के लोग की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। तो ये मैंने इसलिए, अच्छा अब आप माफ़ कीजिएगा, आपने ये पूछा कि क्या हम कोई इस किस्म का एक ग्रुप बना सकते हैं। एक ग्रुप जो है बना है छोटा सा, यानी मतलब आपसे
گروپ نہیں کہہ سکتے، ابھی جو ہے مشاورت کی سطح پہ ہیں، جو چین، بنگلہ دیش اور پاکستان کا جی ایک ٹرائیلیٹرل ہوا تھا۔ جی تو یہ ایک خوشائند پیش رفت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم تینوں ممالک جو ہے ان کے کچھ مسائل مشترکہ ہیں، پانی سے متعلق ہو یا اس کے بعد اقتصادی ترقی سے متعلق ہو، انفراسٹرکچر سے متعلق ہوں، تو ہماری باہمی مشاورت بھی ہوئی۔ کچھ ہمارے جو ہے اسٹریٹجک معاملات بھی ہیں جو ان تین ممالک نے طے کرنے ہیں۔ جو باقی ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں بالخصوص جو نیپال ہے یا مالدیوز ہے یا اس کے علاوہ شری لنکا ہے، وہ ایسا کرنے سے پہلے بہت ہی احتیاط سے کام لیں جی گے۔ لیکن یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے، اور ابھی جو ہمارے نائب وزیر اعظم وہاں بنگلہ دیش میں تھے، انہوں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ ساکھ کو بنانے میں جی بنگلہ دیش کا ایک بہت مرکزی کردار تھا۔ یعنی یہ بنگلہ دیش کی خواہش تھی اور پاکستان کی خواہش تھی کہ ایک علاقائی تعاون جی تنظیم بنائی جائے، جو ساکھ کی شکل میں ابھری، لیکن اس کے سامنے ہندوستان دیوار بن کے کھڑا آپ ہے۔ کے خیال میں اور سردار صاحب، یہاں سوری آپ کو کٹ کروں گا، کیا اس دورے کے نتیجے میں اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ سارک جو کہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا تھا 2018 میں، غالباً 2017-18 میں، اور اس کے بعد سربراہی کانفرنس نہیں ہو سکی، تو کیا ممکن ہے کہ اس طرف جو ہے ایک پیش رفت ہو جائے اور سارک جو ہے دوبارہ متحرک ہو جائے؟ مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ بھارت کا رویہ بہت ہٹ دھرمی کا ہے، اور وہ برسا برس سے ساکھ کو متحرک ہونے سے روک رہا ہے۔ تو اب جب کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں بھارت کو شکست ہوئی، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، جنگ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے روکی ہے، ختم نہیں کی۔ تو ان حالات میں مطلب کشیدگی اپنی جگہ پہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کے دوبارہ سے ری ایکٹیویشن کے ابھی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ جو شانگھائی تعاون تنظیم ہے اس میں چین کی فیسیلیٹیشن کی وجہ سے کوئی ہمارے وزرائے خارجہ یا وزرائے اعظم کی، یعنی میں ہندوستان اور پاکستان کی جی جی بات کر رہا ہوں، ان کے درمیان کوئی ملاقات ہو جائے یا کوئی رابطہ ہو جائے، اگر یہ ایک ہی ہال میں موجود ہوں گے، لیکن اس کشیدگی کے بعد کیا یہ ایک دوسرے سے مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے؟ اگر وہ پہلا مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ ساکھ کو متحرک کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا سردار صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو اگلے سال فروری میں متوقع الیکشنز ہیں وہ ہونے ہیں، اور پھر جو الیکشن ہوں گے اس میں نتیجہ سامنے آئے گا کہ کون جو ہے وہ بیٹھتا ہے ڈھاکہ میں اور بیٹھ کے پھر وہ آگے معاملات کو چلاتا ہے۔ جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے وہاں جماعت اسلامی سے ملاقات کی ہے، انہوں نے وہاں ملاقات کی ہے خالدہ ضیاء صاحبہ سے ملاقات کی ہے، انہوں نے ان اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی ہے جن کا ایک جو رد عمل تھا بنگلہ دیش میں، اور اس کے نتیجے میں ایک رجیم چینج ہو گئی اور نیا عبوری نظام آیا۔ ان سارے عناصر سے ملاقات کا مطلب کیا یہ لیا جا سکتا ہے کہ اگلے سال انتخابات میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسی حکومت وجود میں آئے جو کہ پرو پاکستان ہو اور اس پر انڈیا کا اتنا اثر و رسوخ نہ ہو جتنا ماضی میں شیخ حسینہ واجد صاحبہ کا ہوا کرتا تھا یا ان پر ہوا کرتا تھا؟ یہ بہت ہی قوی امکان ہے کہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے بہت ظلم و ستم سہا ہے، ان کے قائدین کو قتل کیا گیا تھا بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی حکومت کے وقت، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے کروڑوں لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے طلبہ اور طالبات جو ہے انہوں نے ایک منظم انداز میں عوامی لیگ کے خلاف تحریک کی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عوامی لیگ کے دور حکومت میں ہندوستان کا سکہ چلتا تھا، یعنی کہنے کو تو وہ بنگلہ دیش کی جی حکومت تھی لیکن احکامات سارے کے سارے دلی سے آیا کرتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے انہیں منوان مان لیتے تھے۔ تو اور تیسرے جو آپ نے بی این پی کا ذکر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا تینوں کا اتحاد ہے، جماعت اسلامی، بی این پی اور طلبہ اور طالبات، اس کی وجہ سے امکان یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں انہی کی حکومت ہوگی، کیونکہ اس کو دوسرے نظام حکومت کو اور ان کے قائدین کو مسترد کر چکے ہیں، اور اس دور کی طرف پلٹنا خارج از امکان قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں ایک خاص سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں پاکستان دوست حکومت ہوگی، تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو بنگلہ دیش دوست حکومت ہوگی۔ جی انہوں نے اپنی خود مختاری
کو ایک مرتبہ اسٹیبلش کیا ہے اور وہ اسے کھونا نہیں چاہیں گے. صحیح. تو اس لیے یہ ہے کہ اور جب وہ اس قسم کے ہوں گے اور ہمارے تعلقات اتنی تیزی سے بڑھ جی رہے ہیں کہ ان کا رخ دوبارہ پیچھے کی طرف نہیں موڑا جا سکتا. سردار صاحب، چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، میں آخری سوال پوچھوں گا. معاملات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور آبزرویشن بھی یہی ہے کہ بڑی مثبت سمت میں چل رہے ہیں، لیکن یہ جو اعلامیہ ہمارے پاس آیا یا پریس ریلیز جاری ہوئی، اس میں ایک چیز ایسی ہے جس پر کچھ جو ہیں وہ آئی بروز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوئی ہیں. جب ذکر ہوا 1971 کے واقعات کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معافی کی خواہش یا معافی کا مطالبہ جو ہے اس مثبت سمت کی جانب بڑھتے ہوئے معاملات کو روک سکتا ہے؟ اس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ کیونکہ 1971 میں ایسے واقعات بھی ہوئے تھے جب جو پاکستانی وہاں جو ایسٹ پاکستان سے لوگ گئے تھے ویسٹ پاکستان سے، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں، ان کے اثاثے جو ہے لوٹے گئے، لوگ قتل بھی ہوئے. تو یہ معافی جو ہے کہیں رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ دیکھیے، 3 اختلافی موضوعات ہیں ہمارے اور بنگلہ دیش کے درمیان. اور ایک پہلا جو ہے وہ یہی ہے کہ بنگلہ دیش کا مطالبہ کہ 1971 کے واقعات کے بارے میں معافی مانگی جائے. لیکن پاکستان اس لیے نہیں مان سکتا کیونکہ اس میں جو ہے ماضی میں جو بنگلہ دیش کی حکومتیں جینوسائیڈ کا الزام لگاتی رہی ہیں، اور اس میں جو اعداد و شمار اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں کا ہسٹوریکل ریکارڈ اور یہاں کا ذرا مختلف ہے. جی اگرچہ پاکستان جو ہے ماضی میں 2 مرتبہ ایک اعتبار سے ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں سن 1974 میں اور پھر صدر مشرف کے دور میں یہ ایک اعتبار سے معافی مانگ چکا ہے. جی جی معافی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر اظہار افسوس کر چکا ہے. جی دوسرا مسئلہ اثاثوں کا ہے جو بنگلہ دیش کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، اور تیسرا بہاریوں کا ہے جو وہاں رہ گئے تھے بنگلہ دیش میں. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان معاملات کو چھیڑنے کی بجائے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود اشارہ کیا کہ دیکھیے جب آپ جاتے ہیں 1971 میں تو ہم ایک ملک تھے، تو ہم الگ کیسے ہوئے؟ جی جی کیونکہ ہندوستان نے فوج کشی کی، مکتی بہینی کی تربیت کی، اور اس طریقے سے کتنے لاکھوں لوگوں کو وہاں قتل کر دیا، جی اور جی ایک جو رستہ بستہ ہمارا صوبہ تھا اسے تباہ و برباد کر جی دیا، اور اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہوئی. جی تو اس لیے ان معاملات کی طرف جانے کی بجائے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بنگلہ دیش میں اس سلسلے میں سخت حساسیت پائی جاتی جی ہے، سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. اسی لیے ہمیں جو ہے بہت دانشمندی سے اور طریقے سلیقے سے ان اختلافاتی موضوعات کو حل کرنا ہوگا صحیح. پس پردہ، اور ان کو ہیڈ لائنز نہیں بننے دینا چاہیے. جی بہت شکریہ سردار مسعود احمد خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے جو بنگلہ دیش کا دورہ ہوا ہے نادر اعظم صاحب کا، اس کے حوالے سے جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنا انالیسس دیا. ناظرین، اب ہم لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے واپس تو ہم بات چیت کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ، جناب شفقت عباس صاحب اور محترمہ شیلا رضا صاحبہ کے ساتھ، جو سیاسی موضوعات ہمارے سامنے ہیں ان پر اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی بنگلہ دیش کی صورتحال پر، اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی معاملات پر. آج جب ہفتے کا آغاز ہوا ہے تو سیاسی ماحول جو ہے بڑا گرم ہے، اور بڑی گرما گرم خبریں ہیں. خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سیکرٹری جنرل صاحب کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں. حماد اظہر صاحب نے لاہور کے جو حلقہ 1-9 ہے وہاں سے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اپنے قدم کو نامزد کر دیا. کھلبلی مچی ہوئی ہے کارکنوں کے حلقوں میں. کارکن کہتے ہیں کہ جو ضمنی انتخاب ہے اس کے بارے میں علیمہ خاص صاحبہ نے کہا ہے کہ الیکشن نہیں لڑنا، پولیٹیکل کمیٹی کہتی ہے الیکشن لڑنا ہے. یہ عجیب و غریب سی بات ہے، تو اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ اسی موضوع پر ضمنی انتخاب کے حوالے سے اور دیگر اہم موضوعات، خاص طور پر ایک تجویز چل رہی ہے نئے صوبوں کے حوالے سے، تو اس پر بھی بات کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں شفقت عباس اروان صاحب، جو کہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے سرگودہ سے. شفقت صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ شیلا رضا، سینئر پارلیمنٹرین ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. شفقت صاحب، آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے ضمنی انتخاب کا؟ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی الگ ایک بات کر رہا ہے. کور کمیٹی کہتی ہے کہ الیکشن ضمنی الیکشن کا فیصلہ ہو گیا. علیمہ خان صاحب کہتی ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا. سیکرٹری صاحب کے استعفے کی خبریں آ رہی ہیں. تو اب یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ کس کی بات مانے کہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ جی میں آپ کو بتاؤں، ایک تو بات یہ بڑی پکی سی ہے کہ آخری فیصلہ اس سلسلہ میں جو بھی ہوگا خان صاحب کا سارے وہی مانیں گے.
لیکن پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. یہ بہت سارے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. اب یہ جو پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا جو بھی ڈیسیژن ہوا ہے یہ خان صاحب تک جائے گا. خان صاحب اس فیصلے کے بعد پھر اپنی ورڈکٹ دیں گے, یا تو وہ اس فیصلے کو ڈو کریں گے یا انڈو کریں گے. جو بھی فائنلی وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہی ہوگا. لیکن پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, جہاں پہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ سنا جاتا ہے اور وہ آگے پہنچایا بھی جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں جانے کا فیصلہ کریں گے, یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ الیکشن میں ہم نے نہیں جانا تو بس پھر وہی ڈیسائیڈ ہوگا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ نہیں ہوا, یہ کہہ رہے ہیں جی. ابھی تک خان صاحب کی طرف سے یہی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. ابھی ان سے اب جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. اب یہ بات خان صاحب کے سامنے رکھی جائے گی, وہ پھر فائنلی ڈیسائیڈ کر دیں گے. آپ یہ بتائیں کہ ڈیسیجن میکنگ کا فورم کون ہے؟ پولیٹیکل کمیٹی ہے, علیمہ خان صاحبہ ہیں یا عمران خان صاحب ہیں؟ چونکہ وہ تو اپنی جگہ پارٹی کا سربراہ بنا چکے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کو, تو اس کا مطلب ہے کہ باقی ساری پارٹی کی جو ساری ہیرارکی ہے وہ تو پھر ایسے ڈمی ہے. میری بات سنیں, بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی کر کے بیچتی ہے اور خان صاحب اس کو اناؤنس کرتے ہیں. بالکل یہی ہوتا آ رہا ہے بہت ساری چیزوں میں. یہاں پہ اختلاف رائے ہے اور اس اختلاف رائے کے بعد خان صاحب فائنل ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن پہلے یہی ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے چیزوں کو اور وہ خان صاحب کے پاس بھیجتی ہے اور خان صاحب اس سے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ذرا چلتے ہیں شہلا رضا صاحب کی طرف. شہلا صاحب, اسی اگر ضمنی انتخاب کو لے لیں تو بڑا غیر معمولی فیصلہ ہوا 2 روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کی اس جو ضمنی انتخاب کی مہم ہے اس کے جواب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ضمنی انتخاب مل کر لڑیں گے. ماضی میں مجھے کم از کم یاد نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون نے اس طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہو. الیکشن میں ہمیشہ متحارب ہوتے ہیں, مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں. ایک ایسی پارٹی جس کا سربراہ جیل میں ہے, جس کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے, لوگ کئی الیکشن لڑتے ہیں, کئی نہیں لڑتے, آج بھی سزائیں ہوئی ہیں, اس کے مقابلے میں دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہیں. خوف ہے ضمنی انتخاب کا کہ ہمیں ووٹ نہیں ملے گا اور اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہار جائیں گے. یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کافی عرصے پہلے جو ہے پولیٹیکل پارٹیز جب پی ڈی ایم میں تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا پارٹ تھی, تو اس وقت یہ ایک فارمولہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اسموتھنیس کے لیے کہ ہمیں کسی جھگڑے میں نہیں جانا ہے اور منیمم پوائنٹ ایجنڈے پہ رہ کے اپنے ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے. کیونکہ جب تو اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اس طرح سے اگر درمیان میں کوئی اس ٹائپ کا الیکشن آئے گا تو اس میں جو رنر اپ ہوگا تو پارٹی اس کو جس پارٹی کا رنر اپ ہوگا اس کو لڑوایا جائے گا. تو اب ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ کیا ہے, دونوں پارٹیز کے سربراہان نے مل کر یہ بات طے کی ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ ویسے بھی ضمنی الیکشن ہے اور ضمنی الیکشن میں خوف وغیرہ کوئی نہیں ہے, کوئی ہار کا خطرہ. ضمنی الیکشن میں عام طور پر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کے ایک ماحول ہوتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک پاور کا حصہ بنے, تو وہ موسٹلی پولیٹیکل پارٹی جو پاور میں ہوتی ہے اسی کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے. تو ایک اپنے طور پر یہ سربراہان نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو. تو یہ فارمولہ ہے, اس میں آپ کے حصے میں کون سی سیٹ آئے گی؟ کیونکہ سنا ہے کہ ڈی جی خان کی سیٹ آئے گی. ہو سکتا ہے, کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہوا رنر اپ کون تھا, بات پرانی ہو گئی ہے. کینڈیڈیٹس کے نام سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب بہت ہمارے پاس جو ہے ٹائم, وہ اس کی کوالٹی ٹائم ہے کہ حکومت کچھ پرفارم کرے اور اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. تو ایسے میں اگر ہر لیول پہ لڑائی شروع ہو گئی اور مسئلے ہو گئے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک اسموتھ ڈیسیشن دونوں پارٹی کے لیڈرز نے لیا ہے تو لے لیں. اچھا, ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بڑی اس بات کی ہمیشہ ایڈوکیٹ رہی ہے کہ سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہونا چاہیے, اور جو پولیٹیکل ورکر ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو قانونی اور عدالتی فیصلوں کے تحت جو ہے وہ میدان سے نہیں نکالنا چاہیے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں جو ہے لوگ نااہل ہو رہے ہیں عدالتی فیصلوں کے بعد, تو آپ کی جو ماضی کی یہ جو ایک کنوکشن رہی ہے اس کو ہٹ کے آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا عمل ہے, لوگوں کو نکالا جاتا ہے؟ ایسے تو نہیں نکالا جا رہا نا کہ
किसी की शक्ल अच्छी ना लग रही हो, और 9 मई और ये सारे मसाइल आए हैं और उसके बाद 2 साल के बाद फैसले आने शुरू हुए हैं, तो अदालत के फैसले हैं और उन्होंने किए हैं, तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का काम है उसने वो किया है, तो अब ये इलेक्शन हो रहे हैं उसके फैसले में, तो इसमें ये तो नहीं हो सकता कि फ़ैसले को मानना या ना मानना जो है वो हमारा इख्तियार होता है, क्योंकि फ़ैसला आवाम की प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जो भी फ़ैसला है उस पर अमल दरामद ज़रूरी होता है। अच्छा शफकत साहब, मे बी कि आगे जाकर ये अपील में जाएं, जी जी शफकत साहब, ये और उसके बाद इस फैसले में कोई तब्दीली हो जाए। मोहतरमा अब ये कह रही हैं कि ज़ाहिर है ये ATC से फैसले हुए हैं और उसके बाद अभी आपके पास फॉरम मौजूद हैं, हाई कोर्ट का फॉरम मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फॉरम मौजूद है, लेकिन अभी तक आपके लोग जो है वो अपीलों की तरफ नहीं जा रहे हैं और ना वो पेश हो रहे हैं, ना ही अपने आप को कानून का हिस्सा बना रहे हैं, ना सरेंडर जो है अपने आप करते हैं। जब सरेंडर करेंगे तो तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रही, इसकी क्या वजह है? एक तो बात ये है कि मैडम शैला रजा साहबा को मैं 79 में ले जाना चाहता हूँ। ये इन्होंने एक फैसला हुआ था जिसको आज 50 साल होने को है, उन्होंने आज तक नहीं माना और हमें ये आज के फैसले मनवाना चाहती हैं। ये किस फैसले का जिक्र कर रहे हैं शफकत साहब? शफकत साहब किस फैसले का जिक्र कर रहे हैं? आपकी मर्जी, प्रॉपर्टी है। नहीं मैडम, मेरी बात सुने, ये वैसा ही फैसला है जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का फैसला था, उससे मिलते जुलते फैसले आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको कैसे माने? शफकत साहब, उस फैसले पे तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है, गुज़श्ता साल उस पर अपना वर्डिक्ट दे चुकी है भुट्टो साहब की फांसी पे। दुनिया भर के जो माहिरीन कानून हैं वो तो कह रहे हैं कि हम भी आज से 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएं और जब कोई हालात बेहतर हो तो हम जजेस फिर अपना मुंह काला करें और वो ये कहें कि जी उस वक्त हमसे गलती हुई थी और हम प्रेशर में थे। जजों को मुंह काला कहना तो मुनासिब नहीं है शफकत साहब। जज जो है वो तो जज तो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले में क्या किया है जजेस ने? करना चाहता, अगर अपना मुंह काला नहीं किया जजेस ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले में, तो और क्या किया है? नहीं तो आप उस फैसले से एग्री करते हैं शफकत साहब, ये इस फैसले से एग्री करते हैं क्योंकि आपने कहा कि उस फैसले को नहीं माना गया। हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ है, तो इससे ये इसको ठीक मानती है और वो फैसला जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ हुआ था उसको गलत मानती है। ठीक, चले इधर इनका मौका ले लें, मौका ले लें इनका। ठीक ठीक, एक तो मैं चाहूंगी कि ब्रेक लेनी है, वॉल्यूम का जो है ना सिस्टम सही करें। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा था कि जो फैसला होता है वो अवाम की प्रॉपर्टी होता है। ब्रेक लेनी है, मैंने तो आपकी सपोर्ट में बात की थी। मैंने ये कहा था। अच्छा आप खामोश हो जाए प्लीज, कुछ पार्लिमानी आदाब भी होते हैं ना ब्रेक में। मेरा नंबर था, मैं चुप हो जाऊं। मुझे इन्होंने कहा है कि मैं बात करूं। शफकत भाई जरा ब्रेक लेनी, बात करते फिर आपकी बारी आ जाएगी। मैं कह रही हूं कि आप वॉइस क्वालिटी सही करें। देखिए मैंने शफकत साहब बड़े एहतराम के साथ मैंने ये कहा था कि फैसले अवाम की प्रॉपर्टी होते हैं, वो उन पे राय देना हमारा हक है, मानना या ना मानना हमारा हक है, लेकिन जब फैसला आ जाता है तो उस पर अमल दरामद होता है। और इसके बावजूद के फैसले लोगों को समझ आए या ना आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपना फैसला दिया है, तो अब इलेक्शन में जाना है। अभी आपके पास अपील का हक है। जी। हो सकता है कि कुछ अरसे बाद आपके हक में फैसला आ जाए, अपील का हक है। जहाँ तक बात ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की है भाई, तो ना FIR में नाम था, ना उनको जो है सेशन कोर्ट में ट्रायल का हक मिला, डायरेक्ट हाई कोर्ट में ये मुकदमा लड़ा गया जिसमें जजेस के ट्रांसफ़र किए गए, उनकी नंबर भी कम किया गया और फैसला हो गया। या मैं अगर बात करूं कि नवाज शरीफ साहब का, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है आप देखिए कि केस चला, ना अपील का हक ना कुछ। तो आपका पास अभी माशाल्लाह अपील का हक है। फैसले पे अमल दरामद जरूरी होता है, चाहे हमें पसंद आए या ना आए, और हम पूरा हक रखते हैं कि फैसला अवाम की प्रॉपर्टी है, उस पर हम बात करें, लेकिन इसका कंपैरिजन नहीं बनता। आप जरा बता दें मुखसिर की अपील में आप कब जा रहे हैं इन फैसलों के हवाले से, फिर ब्रेक लेनी। अगर मुझे बोलने का टाइम देंगे और दरमियान में कोई नहीं बोलेगा तो मैं बोल लेता हूं। मैंने अर्ज किया शफकत साहब आप सुन रहे, मैंने कहा ब्रेक लेनी, मुखसिर बता दें सर, आपने करक से बताना ना बात का। जी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इनकी आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे लोगों को सजा हुई है। जी और वो क्या केसेस थे, ये तो मुझसे पूछ लेना आप। मैं वकील जो हूँ और मैं ये केसेस कर रहा हूँ। जी
جی آپ بریک لے لیں اور میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. چلیں ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے اسی موضوع پر اور کچھ اور جو اس وقت اہم معاملات جو ہمارے ملک میں چل رہے ہیں. ویلکم بیک. میڈم آپ سے ایک اور جو بڑا اہم معاملہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں، ایک تجویز نما جو ہے نا ایک ڈسکشن چل رہی ہے نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے. ایک رکن قومی اسمبلی آپ کے کولیگ ہیں، انہوں نے پرائیویٹ ممبر ڈے پہ انہوں نے بات کی ہے، ان کا بل بھی ہے. پھر اس کے بعد ایک ٹی وی چینل کے مالک ہیں اور کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ انہوں نے ایک پرپوزل دی ہے. 16 صوبوں کی بات ہو رہی ہے، 12 صوبوں کی بات ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے پنجاب کو 2 صوبوں میں بنانے کی بات تو کرتی رہی ہے، لیکن باقی صوبوں کے بارے میں پیپلز بڑی خاموش رہتی ہے. تو اگر یہ معاملہ سامنے آیا تو پیپلز پارٹی اس پہ رہے گی، تیار ہو جائے گی کہ سندھ کے 2 صوبے بن جائیں، پنجاب کے 2 یا 4 بن جائیں اور باقی اس طرح سے معاملہ آگے بڑھے؟ دیکھیے آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب ایک صوبہ بنے، لیکن صوبے ہوا میں نہیں بنتے. آپ جس صوبے کی اسمبلی ہے وہاں سے ایک ریزولوشن 2/3 میجورٹی سے پاس ہونی ضروری ہے، اور سندھ میں کبھی اس طرح کی بات اسمبلی میں نہیں آئی. پنجاب کرتی رہتی ہے. دیکھیں ایم کیو ایم شوشہ ضرور چھوڑتی ہے، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ ایک سیاست کو گرم کرنے کا وہ بٹن تھا، اب وہ نہیں رہی اس میں بات. اور جب وہ پیک پہ تھے اس وقت بھی ہمارے ساتھ انہوں نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس کرائی تھی کہ ہم صوبہ سندھ کو مزید صوبوں میں بانٹنا نہیں چاہتے. اب پنجاب میں اگر یہ سوال کیا جائے تو کیا پی ایم ایل این ریڈی ہے کہ وہاں پہ ریزولوشن پاس کرے کہ وہاں پہ 2 یا 3 صوبے بنے؟ میرا خیال میں نہیں. اور سملرلی کے پی میں بھی یہ صوبوں کی ایسی کوئی بات نہیں. تو صوبوں میں جب تک ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک اس کی بات پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں کی ہے یا گورنمنٹ نے کوئی سجیشن دی ہے مختلف صوبوں کو، اور وہ دے نہیں سکتے. صحیح ذرا بات کر لیتے ہیں ذرا اسی طرح. شفقت صاحب ویسے میں نے بات تو پوچھنی تھی آپ سے صوبوں کے بارے میں، لیکن اب چونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیسوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو اب آخری 2-3 منٹ ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ دیکھیے گا کہ عدالتوں کا احترام اور وہ جو فکرہ اور جو القاب ہے نا عدالتوں کے بارے میں وہ مناسب استعمال کیجیے گا. جی پہلے میں آپ کی مان لیتا ہوں، ویسے عدالتیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کا احترام کیا جائے. سر ابھی انہیں عدالتوں نے پرسوں ضمانتیں دی ہیں، 8 کیسوں میں ضمانتیں دی سپریم کورٹ نے. میں بتاتا جاؤں کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں پورے پاکستان میں ایک حسام افضل اور ایک خالد گواہ ہے جو ایک میز کے نیچے چھپا ہوا تھا عمران خان کے ڈرائنگ روم میں، اور ایک چھپا ہوا تھا پردوں کے پیچھے. ان دونوں گواہوں کو سرگودا کی ATC عدالت جھوٹا قرار دے چکی ہے جون 2024 میں، اور بری کر چکی ہے ملزمان کو کہ یہ گواہان جھوٹے ہیں. آج انہیں گواہان کی بنیاد پر ہماری ساری لیڈرشپ سزا ہو گئی ہے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ سرگودا میں بلال اعجاز ایکس MNA اور احمد چٹھا ہمارے MNA یہ ملزم تھے. تو جج صاحب کو جب میں آرگومنٹ کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ رہنے دیں، ان دونوں کا تو نام ہی نہیں لیا ان گواہوں نے. اچھا ان کے بارے میں کوئی آرگومنٹ آپ نہ کریں. تو وہاں پہ وکیل چپ ہو جاتا ہے جب جج کہتا ہے کہ یہ بندے فارغ ہیں، اور جب فیصلہ آیا تو وہ دونوں بھی 10 سال سزا تھے. میں کیا کہوں عدالتوں کے بارے میں؟ مجھے وہ جملہ بتا دیں، مجھے وہ القاب بتا دیں، اور مجھے وہ احترام کے الفاظ بتا دیں جو میں ان عدالتوں کے بارے میں بولوں. اور میں بالکل وہیں پہ کھڑا رہ گیا کہ مجھے جج صاحب اوپن کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کو چھوڑیں، ان کا نام ہی نہیں لیا گواہوں نے، آگے چلے. اور جب فیصلہ آیا ان بیچاروں کے پاس بھی کہیں سے آیا ہوگا لکھایا، اور جب انہوں نے سنایا تو وہ 10 سال وہ دونوں بھی سزا تھے، احمد چٹھا بھی اور بلال اعجاز بھی. یہ ہے عدالتوں کا حال. اور ایک مختصر سوال آخری آپ سے کہ آپ کی پارٹی کے فارمر اسپیکر، میں چاہوں گا اس پہ پھر مختصر بات میڈم شائلہ سے بھی کریں. اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف بیٹھیں اور نواز شریف بیٹھ کے بات کریں اور کوئی راستہ اختیار کریں. اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ انہوں نے تردید کی ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. ٹھیک. اسد قیصر صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی آپ کے خیال میں؟ انہوں نے تردید کر دی ہے. ٹھیک. اچھا میڈم آپ بتائیے کس طرح کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب جو بھی ویٹرن پولیٹیشین ہیں وہ بیٹھیں اور یہ جو پیچیدگی پیدا ہوگی ہماری سیاست میں اس کا کوئی راستہ نکالیں تاکہ راستہ نکال کے معاملہ آگے بڑھایا جائے؟ کوئی پاسبلٹی ہے ایسی؟ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے
بیٹھنے سے فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ جن سے بات کرنی ہے پی ٹی آئی ان کے لوگ نہ چاہیں، لیکن وہ ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کے بجائے چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے سیاسی مذاکرات کے لیے اس وقت رضامند نہیں ہے؟ پہلے بھی جتنی دفعہ بات ہوئی ہے وہ سبوٹیج جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی کی طرف سے ہوئی ہے، تو اب تو وہ کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان سے نہیں مذاکرات کریں گے، تو پھر مرضی۔ شفقت صاحب آخری 50 منٹ ہیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، اور کس سے ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات تو ان سے ہوں گے جن کے پاس کوئی اختیار ہے، ان کے پاس اگر کوئی اختیار ہوتا تو ہم ان سے بھی کرتے، یا اللہ کرے یہ با اختیار ہو جائیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسی بھی ہیں، تو اگر یہ با اختیار ہو جائیں تو ہم ان سے بھی کر لیں گے، جب انہوں نے کسی سے پوچھنا ہے تو ہم انہیں سے کریں، پھر جن سے پوچھ کے انہوں نے کرنا ہے کچھ۔ تو آپ کے خیال میں جو ہے یہ موجودہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل بے اختیار ہے اور اس کے پاس بے اختیار نہیں ہے، یہ بے بس بھی ہیں۔ اچھا چلیے ایک آخری فکر بس میں کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ ظہیر الاسلام نے کہا تھا کہ تھرڈ آپشن کے طور پر آئیں، تو یہ انہی کو دیکھتے رہتے ہیں، انہی نے جہاز اڑا کے ان کی حکومت بنائی تھی، گوشت سے پھسل پڑے تو اب کہہ رہے نہیں۔ بہت شکریہ شیلا رضا صاحب آپ کا شکریہ، اور شفقت عباس صاحب آپ کا شکریہ۔ وقت کم ملا، آپ لوگوں کو میں معذرت چاہوں گا اور کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ کو زحمت دی جائے تاکہ زیادہ وقت ہو۔ اس کے علاوہ شکر گزار ہوں سردار مسعود احمد خان صاحب کا، فارمر ایمبیسڈر ہیں امریکہ میں، جنہوں نے بنگلہ دیش کے حوالے سے اپنا انپٹ دیا۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔